अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पैरालिसिस पे वीडियो और ये क्यों होता है डिटेल से रहनुमाई कर दीजिए। और अगर कोई चीज़ ख्वाब में आके कुछ कहे तो कैसे पता चलेगा ये मौक्कल था या शैतान। जी ठीक है, इंशाल्लाह जहाँ तक मुझे इसका जो रिसर्च में पता चला है और जो मैं इस्लामी तौर पे जानती हूँ इंशाल्लाह उसका मैं ज़िक्र करती हूँ। तो स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कैफियत जो जागने और सोने में इंसान लगे कि वो एक ही कैफियत में है। पता चले कि ना सो रहा है ना जागा हुआ है और इसके दरमियान की कैफियत है और उसमें महसूस हो के जिस्म बिल्कुल बेहिस हो जाए और कोई अनदेखी या कोई ऐसा महसूस हो कि कोई कमरे में मौजूद है, आसपास है, जिससे खौफ भी आ जाए। तो जिन लोगों को ऐसा तजुर्बा हुआ स्लीप पैरालिसिस का, उनको महसूस हुआ कि अचानक नींद में उनका जिस्म मफलूज हो गया। अपने इर्द गिर्द किसी अजीबोगरीब मखलूक की मौजूदगी को महसूस किया, जैसे कोई सीने पे बैठा हो और सांस रुक रही हो, या कोई गला दबा रहा है, या कमरे के किसी कोने से कोई नमूदार हुआ, एकदम उसकी शक्ल हसीन से डरावनी हो गई और आप कोशिश कर रहे हों कि बुलंद आवाज़ से किसी को बुलाएं, मगर आपकी आवाज़ घुट जाए गले में ही और जिस्म बिल्कुल बेहिस हो, हरकत पड़ा हो। ऐसा लगे कि कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा हो, आप करवट तक नहीं ले पा रहे हों, आपको सर्द पसीने आ जाएं, कमरे में साए नज़र आएं, मगर जिस्म में इतनी तवानाई भी ना महसूस हो कि किसी को मदद के लिए आवाज़ दे सकें या उठ के बैठ सकें। ये चंद मिनट की मुद्दत इतना खौफनाक असर डालती है बाज़ दफ़ा कि इंसान दोबारा नींद के लिए जाने से ही डरता है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, जो भी ये स्लीप पैरालिसिस के नाम से जाने जाते हैं कि नींद में जिस्म एक अहम अवामिल में से, मतलब एकदम एक क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि नींद जिस्म में एक अहम अवामिल में से जुज़ है एक ख़ास। तो आपकी जो सेहत और जिस्मानी तवानाई को बरकरार और मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इस मर्ज़ का शिकार हो जाने के बाद ख्वाब आवर अद्वियात का भी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, स्लीपिंग पिल्स वगैरह, मगर खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो पाता और सख्त डिप्रेशन और नर्वस ब्रेक डाउन हो जाने की भी शिकायत कई लोगों को हुई। तो ये जिसका नाम स्लीप पैरालिसिस है, ये कोई जदीद मर्ज़ नहीं, बल्कि ये बड़ा कदीम ज़माने से लोग इसका शिकार हैं, इसका ज़िक्र करते हैं और इस मर्ज़ के नाम को मुख्तलिफ इसको नाम दिए गए हैं इस मर्ज़ को। जैसे कि कदीम यूनानी तहज़ीब में इसे ये कहा गया है, इस रुझान को शैतानी क़ुव्वतों से मुंसलिक। अरब रवायात में इसको झूठम के नाम से याद किया गया और झूठम वो लाशऊरी शैतान जो रात को नींद में हमला करे। एशिया के सबसे बड़े जो बर आज़म की पुरानी रवायात में इसको तशबीह दी गई है जिन और बदरूह से, जो सोते हुए शख्स की गर्दन पे दबाव डालती हूँ। और कश्मीर की कदीम रवायात के मुताबिक ये एक साया है जो कि उन लोगों पे हमला करता है जिनके घर या जिस्म पाक नहीं होते। कदीम फ़ारसी वाले इसको बख्तक के नाम से जानते हैं, जो नींद में हलक में रुकावट डालता है, ऐसी मखलूक। और जो जदीद यूनानी रवायात वाले कहते हैं कि ये जिन हैं जो नींद के दौरान सीने पे बैठ जाते हैं और गला दबाते हैं और ऐसे महसूस होता है कि फांसी दी जा रही हो। जो जर्मन रवायात हैं वो बताती हैं कि ये छलावे हैं जो आम तौर पर ख़वातीन पे हमला करते हैं और अपना रूप बदल लेते हैं। चीनी और जापानी रवायात वाले भी इनको बदरू ही कहते हैं और हिंदू रवायात में इनको मोहिनी के नाम से याद किया जाता है, यानी खूबसूरत चुड़ैल जो अपना रूप बदल ले और लोगों को नींद में हलाक करे। अब जैसे कि ये रुझान स्लीप पैरालिसिस का मुख्तलिफ़ कौमों में मुख्तलिफ़ नामों से याद किया इसको जाता है इस तरह, और जदीद दौर में स्लीप पैरालिसिस के बारे में जदीद सर्वे उसके मुताबिक जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हर दूसरे घर में कोई एक ना एक इसका शिकार ज़रूर है और ये तादाद मशरक़ी ममालिक से बहुत ज़्यादा है उधर। कुछ तज्ज़िया कार ये भी राय रखते हैं
کہ یہ نفسیاتی مرض ہے کہ زندگی میں انسان مرد یا عورت کسی درینہ خواہش کے پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس دباؤ کا بری طرح شکار ہو جاتے ہیں، جس سے دماغی جو کشیدگی بڑھ جاتی ہے، جبکہ میڈیکل سائنس اس کے لیے کہتی ہے کہ بعض دفعہ گہری نیند میں جانے کا یا گہری نیند سے اچانک اٹھ جانے سے کچھ سیکنڈز کے لیے انسان کا مائنڈ معاف ہو جاتا ہے، تو یہ سائے، اندھیرا وغیرہ یا دم گھٹنا محسوس ہوتا ہے، جس سے دماغ اور باڈی کا رابطہ کیونکہ کچھ سیکنڈز کے لیے منقطع ہو جاتا ہے تو انسان کا دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے۔ اور کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ کیفیت کسی جسمانی یا ذہنی کمی کی وجہ سے پیش آ رہی ہو، کئی لوگوں کو روحانی ایکٹیویٹیز میں مشغول رہنے کی وجہ سے بھی ایسے معاملات سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ تو ہو گئیں وہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں سائنس والوں سے، جدید قدیم والوں نے جو نام بتائے۔ اب ہم اسلامک طور پر دیکھتے ہیں کہ نیند کے احکام مذہبی طور پہ کیا بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کا جواب کہ اگر کوئی چیز خواب میں آ کر کچھ کہے تو یہ موکل ہے یا شیطان، تو اس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک موجود ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی شے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ پاک کے اذن کے بغیر، اور اللہ پاک نے قرآن میں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ دو صورتیں ایسی ہی چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں۔ رات کو سونے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور پھر سر سے پاؤں تک جہاں تک آپ کے ہاتھ مبارک اپنے جسم مبارک تک جاتے آپ پھیر لیتے۔ ان کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے تاکہ ہم ایسے کوئی بھی جو پریشانیاں ہیں تو ان سے ہم دوچار نہ ہوں۔ سنت پہ عمل کیا جائے تو پھر انسان ایسی یہ جو وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، ہوائی بیماریاں جو انسان کے صرف محسوسات کی حد تک ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے رات کی سلامتی کی دعائیں ہیں کہ رات کو آپ نے سونے سے پہلے کیا دعا کرنا ہے، رات کی سلامتی کی دعا کیا ہے، اور نیند کی دعا بھی منسوب ہیں اور ان کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے اپنی سلامتی کے لیے۔ قرآن پاک میں نیند پہ 5 آیات موجود ہیں جن میں نیند کے 5 نام سامنے آتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 255 میں نیند کو کہا گیا ہے سینا، اور پھر سورۃ انفال میں آیت 11 میں نیند کو کہا گیا ہے نعاس، اور سورہ کہف آیت 18 میں نیند کو کہا گیا ہے رقود، اور آگے سورہ زاریات آیت 17 میں نیند کو کہا گیا ہے ہجو، اور آخری جو سورہ ہے نبا آیت 9 میں نیند میں اس کو کہا گیا ہے نوم۔ اور قرآن پاک میں جب بھی جو بڑی اہمیت کی حامل جو آیات ہیں وہ کم سے کم 2 یا 2 سے زیادہ مرتبہ لازمی آئی ہیں۔ خیر، یہ بھی موقع نہیں ہے، نہیں تو انشاءاللہ جو ان میں جو نیند کے مختلف نام ہیں اور وہ کیوں ہیں اور سائنٹیفکلی کیوں ہیں، انشاءاللہ میں اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گی کیونکہ بہت امپورٹنٹ اس کا مطلب ٹاپک وہاں پہ آئے گا۔ تو قرآن میں بھی اس کا جو تذکرہ 5 دفعہ آیا، اور نیند کی اہمیت سے جدید جو سائنس بھی انکار نہیں کرتی ہے کہ نیند کی محرومی یا کمی انسان میں یادداشت کی کمی کرتی ہے، اعصاب پہ دباؤ ڈالتی ہے، نفسیاتی طور پہ جو انسان کا مزاج ہے یا موڈ ہے اس کی کیفیت میں رد و بدل کر دیتی ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو نماز کے دوران توجہ نہ ہو یا غصے کا یا دباؤ کا تاثرات ہوں تو پہلے اپنی نیند پوری کرو۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے آداب اور طریقے بتائے کہ سونے سے پہلے آپ اپنا بستر جھاڑ لیا کریں، اپنے لباس کو جھاڑ لیا کریں، بستر کو صاف کر کے سویا کریں، باوضو ہو کے سویا کریں، سونے سے پہلے اپنے برتنوں کو ڈھانک دیں، پانی کے، جو سالن کے، کھانے پینے کی اشیاء کے، اور روشنی بند کر کے سوئیں، اور سوتے وقت جو آپ دائیں کرمٹ لے کے ماں سے نیند شروع کریں۔ الٹا سونے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔
اور دائیں کمر لے کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر کے اپنے، جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر سے پاؤں تک جہاں تک آپ کے پیر تک ہاتھ جاتے ہیں نا اپنے جسم پہ ہاتھوں کو پھیر لیں۔ تو ہمارے ہاں تو جو تعلیمات دی گئی ہیں اسلامی اور سنت پہ عمل، تو جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ سلیپ پیرالائزز یا ایسے نئی نام یا پرانے نام انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی وارداتیں یا اس طرح کی بیماریاں جو کہ فالس میں ان کو سمجھتی ہوں کہ یہ جتنی بھی ہیں یہ ساری ان کو یہ بیماریاں سب فضول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے رکھے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ارشادات پہ چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ خیر فرماتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ اب ہم جب مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے، اب ہم نے سنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کے تو ہم سارے دعوے دار ہیں، یا رسول اللہ ابھی نعرہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پورا دن سارے کام کرتے پھرتے ہیں جو دنیا بھر کے کام ہیں۔ کبھی غور نہیں کیا کہ گھر سے جب باہر نکل رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کے نکلتے تھے، جب گھر میں آتے ہیں کیا کہتے تھے، سونے سے پہلے کون سی دعا ہے۔ آخر ہمیں ان کی سنت کو پوری کریں گے تو ان سے پیار کا دعویٰ بھی تو ہوتا ہے نا۔ جن کو ہم پیار کرتے ہیں ہم ان کی کاپی کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، شاہ رخ خان لے جی، کوئی لڑکی کوئی ہیروئن پسند آ گئی، لڑکیوں کو ویسے بال بنانے ہیں، ویسے کپڑے پہننے ہیں، ویسا حلیہ رکھنا ہے۔ تو چلیں جی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو ہمیں جتنی بھی ان کی سنت یاد ہو ہم کوشش تو کریں تاکہ اللہ ہم سے بھی پیار کرے۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی شان، کیا رب الکائنات کی شان، وہ رب العزت، وہ ہمارے ہیرو بھی ہیں، وہ ہمارے محسن بھی ہیں، وہ ہمارے رحمت للعالمین بھی ہیں، ان کو بھی تو کاپی کریں۔ تو کبھی یہ جو سلیپ پیرالائزز یہ وہ سارے موضوعات کی پھر ہمیں ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ پھر دوسروں کو بھی اس کے بارے میں تلقین کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اپنا عمل اس کے اوپر ہوا، بغیر عمل کے اگر میں بھی یہاں پہ تقریر کرتی رہوں نا تو اس میں وہ اثر کبھی نہیں آ سکتا۔ پتہ ہے نا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نا جو بوڑھی خاتون تشریف لے گئیں ساتھ اپنے بچے کو لے کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کیجئے کہ یہ گڑ کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کل لے کے آنا۔ اور چلی گئیں وہ بزرگ خاتون، اگلے دن وہ پھر واپس آئیں تو انہوں نے پھر کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کہ دیکھو بیٹا گڑ نہ کھایا کرو۔ اب وہ بی بی کہتی ہیں کہ آپ یہ بات کل کہہ دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا۔ یہ ہوتی ہے اخلاق، یہ ہوتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ جتنے مرضی جدید دور میں آ گئے ہیں، یہ جو نئی بیماریوں کے نام سنی جا رہے ہیں، نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ان کے پرانے نام بھی سمجھ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہی دین سے دوری، اللہ رسول سے دوری، کیا فائدہ؟ ان پہ درود پڑھنا بھی یہی تو ہمیں دیکھیں، واصف علی واصف رحمۃ اللہ صاحب، وہ اللہ کے ولی، ان کا فیض ہے، کیسے انہوں نے سمجھایا کہ یہ درود ہے کہ ان کے کسی بھی ایک عادت کو بھی پکڑ لیں، عمل کریں تاکہ سب پہ خیر عافیت رہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، سب کا بھلا، سب کی خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں اور پھر ایسے یہ مصیبتوں سے بچیں۔ جو زندگی ہمارے پاس ہے اس کو ہنستے کھیلتے گزار کے چلے جائیں، بڑی پیاری اللہ نے دنیا دی ہوئی ہے۔ سب کا بھلا، سب کی خیر میرے بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔